अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब और जुल्फ़िकार अली साहब। इनसे हम बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि हमारी आज की जो अहम स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें पहली स्टोरी है कि फांसी घाट खुल गए हैं। आर्मी चीफ ने 6 दहशतगर्दों के मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि दूसरी खबर यह है कि दहशतगर्दों के गिर्द घेरा अब तंग किया जा रहा है और अफगान सदर ने मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे हबीब अकरम साहब से भी, जुल्फ़िकार अली साहब से भी, लेकिन पहले हबीब अकरम साहब से पूछ लेते हैं, आपके पास आज कोई खास चीज है? जी, एक खास चीज है। मैं एक खास वीडियो शेयर करना चाहता हूं अपने देखने वालों के साथ और इसके अलावा एक खबर शेयर करना चाहता हूं और वो खबर है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, जहां पर माली बहरान इतना शदीद हो गया कि अब रिटायर्ड मुलाजमीन को भी उसने हिट करना शुरू कर दिया। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब आपके पास क्या खबर? उसमें मेरे पास 2 खबरें। एक तो फॉलो अप है, एक स्टोरी हमने दी थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में 574 इंजीनियर्स को एक गैर कानूनी इम्तिहान के तहत तरक्की देने की कोशिश की गई है। उसका हमारे पास आज फॉलो अप है। और एक स्टोरी में आज बड़ी अवामी सी स्टोरी है। सर्दी भी बहुत है मुल्क में और लोग जो है वो इससे मुतासर भी हैं और खासतौर पे गरीब आदमी सर्दी से ज्यादा मुतासर होता है, तो वो लंडे का रुख करता है। अब लंडे के कपड़ों पे कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं और फिर ताजर उनके साथ लोगों के साथ क्या करते हैं, ये कपड़े कितने में पड़ते हैं, ये स्टोरी शेयर करें। शुक्र है मैंने ये कोट पहले खरीद लिया। अच्छा हबीब साहब, पहली स्टोरी पे हम आते हैं जी। थोड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मतलब फांसी के मुजरिमों की जो डेथ वारंट्स हैं उन पर आर्मी चीफ ने क्यों दस्तखत किए। लोग ये समझते हैं कि सब सदर मुमलिकत ही दस्तखत करते हैं। देखिए, जो आर्मी चीफ ने जिन वारंट्स पे दस्तखत किए हैं, डेथ वारंट्स पे, वो हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में सजा याफ्ता हैं। वो लोग या तो साबिक फौजी थे या उन्होंने फौज के अंदर कोई हरकत की थी या फौजी इंस्टॉलेशन पर हमला करने के जुर्म में उन्हें पकड़ा गया था और उनके जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले गए। तो उनकी जो आखिरी अपील होती है मिलिट्री कोर्ट की, वो बुनियादी तौर पे आर्मी एक्ट के तहत हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो काम कर दिया है। अच्छा। इसके बरक्स जो दूसरी अपीलें हैं, जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, जैसे इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट है और फिर जो सिविलियन कोर्ट्स ऑफ लॉज हैं, वहां पर जितने केसेस जाते हैं वो फिर सदर के पास जाते हैं। फिर सदर मुमलिकत उनके ऊपर फैसला करता है हुकूमत की एडवाइस के मुताबिक। और आज ही जो खबरें छपी हुई हैं उनके मुताबिक तो यह है कि सदर के पास 80 केसेस जो हैं वो आज भेज दिए गए हैं, आज चले जाएंगे। 120 केसेस जो हैं वो कल चले जाएंगे और सदर जो है वो तेजी से फैसला करेंगे। और कल जो वजीर आजम की और सदर की मुलाकात हुई है उसमें यह बात भी फिर क्लियर हो गई। गालिबन उन्होंने एडवाइस दे दी है वजीर आजम ने कि जनाब आप हम किस पॉलिसी के तहत आगे जा रहे हैं और आपने इस मामले में, अगरचे इस पर्टिकुलर केस में सदर को कोई एडवाइस नहीं दी जा सकती, लेकिन बहरहाल सदर ने उनकी जो बात है वजीर आजम की मेरी मालूमात के मुताबिक मान ली है और वहां से जब उनकी अपीलें रिजेक्ट हो जाएंगी तो अब उनके डेथ वारंट्स जो हैं वो जारी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये जो दहशतगर्द हैं धरती पर तो ये बोझ हैं ही, लेकिन कौमी खजाने पर भी इनका बड़ा बोझ पड़ रहा था। जी बिल्कुल उस्मा, और आप देखें ना तो ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने सिर्फ ये तो थोड़े से पैसे से चंद करोड़ 36 करोड़ 40 करोड़ रुपया था जो इनकी दहशतगर्दों की सिक्योरिटी पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च हो गया, ये बच जाएगा। बात पैसे की नहीं है, बात देखिए कि ये तो जेलों की जो सिक्योरिटी थी वो थी। इस मुल्क के अंदर आपकी कोई सड़क खाली ऐसी नहीं है जहां पे आपने कंक्रीट के बैरियर न रखे हो। बिल्कुल उनकी कॉस्ट, हर सरकारी दफ्तर के गिर्द एक नई बाउंड्री वाल बनी उसकी कॉस्ट, उसके ऊपर खारदार तारें लगी उसकी कॉस्ट। तो ये अगर आप करें ना तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट बजट के करीब करीब पहुंचती है हमारे साल के। तो इस बात ये नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की अवाम ने खास तौर पे ये फैसला कर दिया है कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमने लड़ना भी है और इनको अंजाम तक भी पहुंचाना है। ये बहुत अहम फैसला है कि 6 दहशतगर्दों को जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया था सबसे पहले उनको पकड़ा गया और उनको जो है वो फैसला किया गया कि इनको फांसी पे लटकाया जाए। ये बहुत अहम फैसला था। दूसरी बात यह है कि ये जो थी ना कि दहशतगर्द ये जो समझते थे कि एक फोन कॉल पे हम सारे वो केस रखवा लेंगे और फिर इनको कोई फांसी नहीं होगी, अब मैं समझता हूं कि वो अमली तौर पे वो जो सोच थी कि शायद ये करें या ना करें, वो अब वो लाइन वो क्रॉस हो गई है। तो इसका मतलब ये 289 के दहशतगर्द इनको दहशतगर्दी के मुताबिक फांसी की सजाएं इस वक्त जेलों में बंद है। अगर देखें ये स्टार्ट है, ये आगाज है। अब इंसाफ पे एक आम आदमी, देखिए फांसी तो सबकी रुकी हुई थी, लेकिन अगर आप देखें मुल्क में ओवरऑल जो जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा था कि लोअर कोर्ट की हमने पहले स्टोरी भी दी थी कि लोअर कोर्ट्स में जज ही पूरे नहीं, 40% जजेस जो लोअर कोर्ट्स के हैं वो मुल्क की अदालतों में है ही नहीं। तो ये जो निजाम था ये पाकिस्तान के सोसाइटी के अंदर भी एक क्योस क्रिएट कर रहा था। अब उसको खत्म हुआ है और जब ये फांसियां हो जाएंगी
تو پھر یہ وہ بیریئر ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا خوف کی صورت میں، جو ہے وہ ایک ڈر کی صورت میں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. دیکھیں دہشت گرد رقم کی بچت ہوگی تو اس سے بھی فائدہ نا، وہی رقم ہم پولیس کی ٹریننگ پہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. جب یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، جب یہ خوف کے سائٹ جو ہے وہ چھٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، پاکستان اقتصادی طور پہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. ہم اپنا پوٹینشیل اس خوف کی وجہ سے، اس دہشت گردی کی وجہ سے ٹیپ نہیں کر پا رہے. اچھا حبیب صاحب، یہ بھی ہے کہ ان دہشت گردوں سے نہ تو ان کی کوئی آخری خواہش پوچھی جائے گی، نہ ان کی کوئی وصیت ان سے پوچھی جائے گی کیا وصیت کر رہے ہیں. جب انہوں نے ہمیں مارا تھا تو ہم سے پوچھا تھا، جنہوں نے بچوں کو مارا تھا انہوں نے پوچھا تھا، جس نے ہمارے سیکورٹی اداروں پہ حملہ کیا تھا اس نے پوچھا تھا. دیکھیے یہ لوگ، میں تو اس حد تک جانے کا قائل ہوں کہ ان لوگوں کو سزائیں جو ان کی پھانسیاں ہیں وہ سر عام ہونی چاہیے، اور ان جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں پر انہوں نے حملہ کیا، جہاں پر انہوں نے تخریب کاری کی، تاکہ لوگوں کو عبرت بھی ہو، تاکہ پوری دنیا کو ہمارے ریزالو کا پتہ چلے. پوری دنیا خواہ جو مرضی کہتی رہے کہ جناب یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، پاکستان بڑی یہ سوسائٹی ہے، بڑی وہ سوسائٹی ہے، لیکن آپ نے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. یہ آپ کا انسانوں کے سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کے معاشرے کے سروائیول کا مسئلہ ہے آپ کے ہاں. اور ویسے بھی اسلام کا اصول ہے کہ سزائیں جو ہے وہ سر عام دی جائیں. تو جب آپ سر عام سزائیں دیں گے تو آپ اپنی حکومت کا، اپنے معاشرے کا، اپنی ریاست کا ریزالو بتائیں گے. اچھا، ایک اور بات بھی یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نے مغربی جو ممالک ہیں انہیں بھی ان پھانسیوں کے حوالے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا ہم باؤنڈ ہیں اس چیز کے کہ ہم انہیں آگاہ کریں؟ دیکھیے وہاں پر جو خاص طور پر یورپی یونین میں یہ مسئلہ ہے کہ یورپی یونین کے لوگوں کو بتانا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا کہ جناب ہمارا یہ مسائل ہیں، ہم ایک اتنے ہی مہذب ہیں جتنے آپ ہیں، بلکہ آپ سے شاید کچھ زیادہ ہیں، اور آپ نے تہذیب کے نام پر انسانی درندوں کو جو پالنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ہم اپنی تہذیب کے نام پر، ہم اپنے قرآن کے حکم پر، اپنی سوسائٹی کی، اپنی گرینز کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. اور دیکھیے جو قصاص ہے اس کو روکنا نہ صرف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق غیر آئینی عمل تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر اسلامی فعل بھی تھا. قرآن میں یہ بات واضح انداز میں آ چکی ہے کہ مسلمان جو ایمان والے مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم نے نظر انداز کیا اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، ہم آگے بھی بڑھیں گے اور مزید بھی بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن ابھی یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ پشاور کے بعد حالات و واقعات تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ملا فضل اللہ کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، آج کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہم یاد دلاتے رہیں گے کہ پلان آف ایکشن میں اب باقی کتنے دن بچے ہیں. آج پہلا اجلاس ہے. دیکھیں جی، یہ ہمیں نہیں پتا آج پہلا اجلاس ہے یا آخری اجلاس ہے. ہم نے اپنے وزیر اعظم کی بات کو بہت سیریسلی لیا. بالکل. ہمارے وزیر اعظم نے پوری قوم کے سامنے کہا تھا، پوری قومی قیادت کو ساتھ بٹھا کے کہا تھا کہ جناب ہم 7 دن کے اندر اندر یہ کام کریں گے. تو جناب آج تو رہ گئے ہیں 5 دن، اور آج جو چودھری نثار صاحب ہیں وہ پہلا اجلاس کریں یا آخری اجلاس کریں، وہ پالیسی بنائیں یا نہ بنائیں، ہمیں ریزلٹس چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ میں ایک عرض کر دوں چودھری نثار صاحب کی خدمت میں اور اپنی قومی قیادت کی خدمت میں کہ میں جو نام پڑھ رہا تھا وہ کچھ 16 نام ہے اس کمیٹی میں شامل، اور ان سارے ناموں کے بارے میں چودھری نثار علی خان، شیری مزاری، اکرم درانی. شیری مزاری کا نام اس لیے غالباً انہوں نے دے دیا، پہلے انہوں نے دیا تھا شاہ محمود قریشی کا، کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب سے وہ پولیٹیکل مذاکرات کریں گے، تو شیری مزاری ادھر سیکیورٹی والے معاملات میں آ گئی. مشاہد حسین سید، رحمان ملک، قمر زمان کائرہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے سٹانسز تو ہمیں پہلے پتا ہے. یہ کوئی نئی بات کون سی کریں گے؟ تو پھر کوئی نیا بندہ آنا چاہیے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس آپ نے جو 15-16 جلدی ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ آپ نے 15-16 ممبرز بنا دیے ہیں. پیپلز پارٹی 2 بندے بھیج رہی ہے، جماعت اسلامی 2 بندے بھیج رہی ہے، اور مشاہد حسین سید صاحب تنہا رہے ہیں، ایم 2 بندے بھیج رہی ہے. انہیں کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی بھیجتے 7-8 بندوں پہ کمیٹی ہوتی، کوئکلی فیصلہ ہوتا. اس میں یہ ہے کہ اب 15 جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اختلاف رائے زیادہ اختلافات بڑھتے جائیں گے. یوں کیا ہوا تھا، مین میخ نکالی جائے گی. تو ہمیں تو اب تو ہم مین میخ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور ان میں سے کسی شخص نے بھی مین میخ نکالنے کی کوشش کی تو اس کا احتساب ہوگا، پھر قوم اس کا احتساب کرے گی. اصل میں ابیب صاحب بات یہ ہے کہ
یہ جو دو ہے نا، ان میں ایک لیڈر ہے اور ایک اس کے ساتھ مشیر ہے. یہ ان سب کو پتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. فیصلہ جلد ہونا چاہیے. یعنی یہ جو 5 دن اب رہ گئے ہیں تو 5 دن ہم کاؤنٹ ڈاؤن کل کا شروع کیا ہوا ہم نے، تو یہ 5 دن جو رہ گئے ہیں تو ان کو 5 دن نہیں لینے چاہیے. بس دیکھیں بات کیا ہے، نقطہ تو ایک ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے مار دیے. جب کسی کے بچے مر جائیں، یعنی یہ دیکھیں کہ آپ جانور جو ہوتا ہے، ایک بلی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جب وہ مار دو پھر کو حملہ کرتی ہے، تو یہ ایک جانور سے سیکھ لیں. ہم 5 دن انتظار کریں گے کہ پلان آف ایکشن تیار ہو ہمارا. اچھا دوسری بات یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپی یونین کو قائل کرنا پڑے گا. دیکھیں یورپی یونین کے اپنے مسائل، ان کے 300 سال کی ہسٹری ہے. انہوں نے وہ وہاں پر پہنچے ہیں بڑی مشکل سے اور بڑی پاپڑ بیل کے اور بڑی کوشش کر کے. ان کی سوسائٹی اور ہے، ہماری سوسائٹی اور ہے. یورپی یونین میں تو اس طرح سے دہشت گردی کے حملے نہیں ہوتے نا، تو لہٰذا ہمیں انہیں سمجھانا بھی انہیں بتانا بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو تو ہم نے پھانسی کی سزائیں دے دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے اندر انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا. غریب آدمی کو جو انصاف نہیں ملتا اس کو بھی دینا پڑے گا. دیکھیں آپ ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا. سب سے پہلے انصاف کی شرط ہوتی ہے وہ اس کی روٹی ہے. آپ انشور کریں کہ کوئی غریب آدمی رات کو گھر میں بھوکا نہ سوئے، اس کے بچے جو وہ اسکول جانے سے نہ ترسیں، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو. یہ جو بنیادی 5 اس کی ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا مکان ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن، اس کی علاج اور فیسلٹی ہے اور اس کی تعلیم ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جس دن یہ انصاف پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا اس دن یہ دہشت گردی کو دیکھیں کہ سیکیورٹی پہ بھی حبیب صاحب یہ حد ہو گئی ہے کہ اب باہر کے بڑے ممالک تو ہمیں آنکھیں دکھاتے تھے، دبئی بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. وزیر داخلہ صاحب نے صاف کیا ہے. یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کون کون، جب آپ کمزور پڑتے چلے جائیں گے، جب آپ اپنے دل کی بجائے شکم پر فیصلے کریں گے، علامہ اقبال کے بقول کے، جب آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے اللے تللوں کے لیے پیسہ کہاں سے ملتا ہے، ہمیں پروٹوکول کہاں ملتا ہے، اور ہمارے جتنے مفرور سیاستدان ہیں وہ سارے دبئی میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پر میں نے دیکھا ہے یہ کہ ہماری اسٹیٹ اپریٹس میں دبئی کی جب بات آتی ہے تو ساروں کے منہ میں گھونیاں پڑ جاتی ہیں. حالانکہ دبئی سے آنے والا جو پیسہ ہے اور وہاں سے جو آنے والی لانچیں ہیں جو بلوچستان میں الٹی سیدھی چیزیں لے کے آتی ہیں، ہمیں ان پہ اب دبئی کو یہ بتانا ہے. دیکھیے جس قوم کے لوگ مرتے ہیں نا، پھر وہ فون اٹھاتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں، پھر بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بچے مروائے ہیں، بچے مروانے کے بعد اگر ہمارا خون اور دل ٹھنڈا ہوا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ بے شرمی ہوگی ہمارے حکمران. بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بات یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا میں دبئی کے والے سے میں مثلا دیکھیں جو طالبان پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرو، یہاں پہ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو نافذ کرو اور اسلامی حکومت قائم کرو، ان کو دبئی نظر نہیں آتا. دبئی میں کیا نہیں ہوتا، وہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ کچھ نہیں کرتے. آج آ کے رہ گیا پاکستان پہ اٹیک کر دو، پاکستان پہ اسلام نافذ کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو لوگ ہیں وہ جنہوں نے بندوق ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہیں پھر ہمارے محترم مولانا عبدالعزیز جیسے لوگ، ہمارے مولانا فضل الرحمان جیسے. مولانا فضل الرحمان نے تو تھوڑا سا رجوع کیا اپنی رائے سے، اور پھر اس طرح کے دیگر عناصر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذمت نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو جناب اگر ہمارے بچوں کا سلسلہ یوں رہا تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ، خاکم باداہن ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے دل میں ہمارے علماء کی قدر و منزلت کا وہ مقام نہ رہے جو آج ہے. ہمارے علماء کو یہ خیال کرنا ہوگا، ہمارے علماء کو بولتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کا خون ایسے معاف کرنے والے نہیں. امام کعبہ نے بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے یہ حرکت کی. دیکھیے امام کعبہ سے معتبر شخصیت کون ہوگی اسلام کے اندر، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. دیکھیے ذوالفقار میرے پاس، اچھا حبیب صاحب ٹویٹر پر تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے. دیکھیے اب مجھے لگ رہا ہے پھر اگر انہوں نے اپنی رائے سے رجوع نہ کیا یا کم از کم اپنی رائے کے ابلاغ کو نہ روکا تو شاید کسی لمحے میں یہ پھر یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے سوسائٹی میں. خواہش پیدا ہو چکی ہے. عظما ایک ویڈیو ہے میرے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ سعودی عرب کا ایک ڈرائیور ہے کہ جب اس کے اپنے جذبات ہیں اور وہ جذبات مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. حبیب صاحب ہم ویڈیو یقیناً دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی خبر ہے میرے پاس جی، ملٹری کورٹس کے قیام پر بھی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے. کتنا یہ پاسبل ہے آئین کے تحت اور کتنا خوش آئند ہوگا یہ فیصلہ؟ دیکھیے جو ملٹری کورٹس ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کو خام خواہ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. ہم نے ہارڈنڈ کرمنل سے ہمارا واسطہ ہے. ہم ان لوگوں کو کوئی نظریاتی جہت دے کے ہم انہیں کوئی انہیں عزت نہیں دینا چاہتے. یہ ہارڈنڈ کرمنلز ہیں, یہ درندے ہیں, ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ملٹری کورٹس ہے نا, ملٹری کورٹس کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں, اس کا ریشنل کیا ہے؟ ریشنل یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں جو لوئر جوڈیشری میں, سم ہاؤ اور ادر خوف کی فضا ہے لوئر جوڈیشری میں. تو جناب سیدھی سی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 کروڑ لوگوں میں آپ کو چند سو ایسے ججز نہیں مل سکتے جو آپ کو والنٹیئر کریں کہ جناب ہم ڈٹ کے فیصلے کریں گے؟ آپ اس کو ان انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ججوں کو لگاتے ہوئے, آپ جیسے فوج میں مانگے جاتے ہیں والنٹیئرز, تو آپ بھی والنٹیئرز مانگے نا. لیکن وہ سیکیورٹی خدشات تو ان بچوں کے لیے نہیں تھے. نہیں, اس میں بات یہ ہے کہ ججز کو سیکورٹی دینا گورنمنٹ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. ججز کو سیکورٹی ملتی بھی ہے, سیکورٹی میں وہ زیادہ مارے جاتے ہیں. بس میں سوری, بات یہ ہے کہ آپ ان کو سیکورٹی دے کے فیصلہ لینا نا, جج تو جج ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کی جو پوزیشن ہے, لیکن انہیں جتنے مارشل لا عوام کے اندر. ذوالفقار صاحب, ہم اپنی ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. حبیب صاحب کے پاس جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے, لیکن ابھی یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانحہ پشاور کے بعد جو تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے. حبیب صاحب کے پاس ایک ویڈیو ہے اسپیشل جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اس میں بتا دوں کہ وہ چونکہ ایک موبائل فون سے بنی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا, لہٰذا اس کی کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی کوالٹی میں آپ عام طور پہ ٹی وی دیکھتے ہیں. میسج کیسا, لیکن میسج جو ہے وہ تو پھر آپ کو دیکھ کے پتا چلے گا. چلیں جی ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. میں اس ٹائم اپنی ان ماں بہنوں کی آنسو اپنے آنسو میں لے کے, مجھے غم کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. میرے ساتھ والے ڈرائیور نے کھانا کھا لیا ہے لیکن میں نے نہیں کھایا ہے. کس وجہ سے کہ آج 132 معصوم بچے شہید ہوئے. کس نام پہ ایک مسلمان کو مار رہا ہے, کس وجہ سے مار رہا ہے؟ ہم غریب عواموں کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون مار رہا ہے, کہاں سے مار رہا ہے, کس نام سے, کس مذہب سے مارا جا رہا ہے. ہمیں حکمران بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم نے یہ تیر مار لیا, ہم نے ایٹم بم بنا لیا, ہم نے دہشت گردوں کو ختم کر دیا. ایک متحدہ کانفرنس کر کے اس میں سب مسلمانوں کو, سب جماعتوں کو, مرکزی وزیر اعظم سب کو, سب حکمرانوں کو ایک ہی کانفرنس میں بٹھا کے ایک ہی قرآن کے سامنے ایک ہی فیصلہ کرے کہ ہم نے طالبان کو بھی بٹھا دے, جو بھی ہے نام گرامی مسلمان سب کو بٹھا دے, اور ایک کلمہ گو ہو جائے اور ایک قرآن کو ماننے اور ایک اللہ اور رسول کو ماننے کے خاطر اس خون کی دریا کو بند کرے. ہم سے اور نہیں دیکھا جاتا, ہم سے اور نہیں دیکھا جاتا, ہم سے اور نہیں دیکھا جاتا. ان خون کی دریا کو بند کر دے, ہم سے اور نہیں دیکھا جاتا. میرا دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ میں کب اپنے کمپنی پہ پہنچوں گا کہ میں اپنا دل ہلکا کر دوں. 2 گھنٹوں سے میں وقفے سے میں رو رہا ہوں. کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ ان میں میرا کوئی بھی بچہ نہیں تھا, ان میں میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا سکا, لیکن آج ان ماں بہنوں پہ کیا گزرے گی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میرے بیٹے آئیں گے اسکول سے چھٹی لے. خدا اور رسول کا واسطہ ہم سب حکمرانوں کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس خون کی ندی کو بند. حبیب صاحب ویڈیو ہم نے دیکھی اور یقیناً ترجمانی کر رہی ہے یہ پوری. میرا خیال ہے کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب کی زیر صدارت جو کمیٹی بنی ہے یہ اس کے لیے ایک میسج ہے. اور اس شخص کا مجھے نام پتا ہے, یہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی ڈرائیور ہے, اور اس ڈرائیور نے جو کچھ کہا ہے نا, میں نے اس میں سے بہت چیزیں ایڈٹ کی ہیں, اور بہت ساری ایسے جذبات ہیں جو شاید ہر بندے کے دل میں ہوں گے, لیکن میں نے صرف آپ یوں کہیے کہ خوف فساد خلق سے انہیں ایڈٹ کر دیا. اور یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا, جسے کہتے ہیں نا پامبڑ مچا, ہمارے دل میں جو آگ لگی ہے ویسے ٹھنڈی نہیں ہوگی.
لہٰذا اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کا کچھ کرنا پڑے. میرے خیال سے جو اس شخص نے کہا ہے, جو میسج دیا, یہ پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی. ہم میں سے ہر شخص وقفے سے رو رہا ہے. جیسے ہی ہم کوئی فوٹیج دیکھتے ہیں ہم روتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ویڈیو میرے پاس ہے کل سے, تو میں کل سے اس کو دیکھ رہا ہوں, اور بار میں دیکھتا ہوں اور پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں, دیکھتا ہوں پھر پریشان ہو جاتا ہوں. اور لیکن یہ بات مجھے اب اپنے حکمرانوں میں نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے ابھی اطمینان نہیں ہے, اپنے حکمرانوں کی صلاحیتوں پہ پورا اطمینان نہیں ہے. اب انہیں ثابت کریں, وہ ہمارے سامنے ثابت کریں, کسی کو بھی اب وہ ثابت کریں ہمارے سامنے کہ جناب وہ اس قابل ہیں کہ وہ ہماری حفاظت اور ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب تو قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں قوم ان کی طرف دیکھ نہیں رہی, قوم نے اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے ٹھیک کام نہ کیا, ہمیں مطمئن نہ کیا, ہمارے دلوں کو ٹھنڈا نہ کیا ہماری مرضی کے مطابق, تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے. ذوالفقار صاحب یہ دیکھیں ویڈیو میں تو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے, خاص طور پہ جب آدمی پردیش میں ہوتا ہے نا عظما, اس کے جذبات اور زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اپنے ملک سے دور ہے, اپنے علاقے سے دور ہے. وہ پٹھان مجھے لگ رہے تھے زبان سے, تو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, ان کو زیادہ درد ہے. وہ انہی کے بچے تھے, تو اس کے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ میرا بھائی نہیں ہے, اس میں میرا بیٹا نہیں ہے, لیکن یہ میرے بچے تھے. اب دیکھیں ہر پاکستان, میں بتاؤں پوری دنیا نے انڈیا کے بچوں نے بھی اس کے اوپر بڑا دکھ کیا. کوئی انسان ہو جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہو یا انسان پیدا ہوا ہو, میں کہتا ہوں اس واقعے پہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا. بالکل جس طرح کا واقعہ ہوا. ابھی ہم پروگرام میں, ابھی ہم نیچے جب بریکنگ چل رہی تھی کہ آسٹریلیا میں 8 بچوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, تو ہمارے دل کیسے ایک دم ابل پڑے تھے. ہمارا اپنا زخم تازہ ہے, بچے ہیں, پوری دنیا کے بچے جو ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. یقیناً بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے پورے پاکستان کے لیے. مزید خبریں بھی ہم بات کریں گے, مزید خبروں کے حوالے سے بھی, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو انتہائی جذباتی قسم کی ویڈیو دکھائی جو کہ پورے جو پاکستانی ہیں ان کے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہی تھی. اب اپنی مزید خبروں کی جانب ہم بڑھتے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ کے پاس بھی خبریں ہیں. جی حضور, میں نے جیسے بتایا تھا پہلے کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں ایک خبر بریک کی تھی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے 574 انجینئرز کا ایک غیر قانونی امتحان لیا گیا. یعنی ان کا جو اکاؤنٹس کا پرچہ ہوتا ہے وہ آڈیٹر جنرل پاکستان کا ڈپارٹمنٹ لیتا ہے, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس بات پہ احتجاج کر رہا تھا کہ ہمیں پرچہ بنانے کا نہیں کہا جا رہا. تو وہاں پہ وہ امتحان ہو چکا تھا, اس کا رزلٹ نکل چکا تھا. یہ خبر ہم نے بریک کی تو وزیر اعلیٰ ادارے کو پتہ نہیں, پرچہ ہو بھی گیا, جس نے پرچہ لینا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, تو پرچہ ہو چکا تھا. اب اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے ہماری اس خبر پہ ایکشن لیا اور چیف سیکرٹری پنجاب کو اور سیکرٹری ایجوکیشن کیپٹن سیف انجم کو یہ حکم دیا کہ اس کی انکوائری کریں اور رپورٹ دیں. اچھا, اس کے ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی انکوائری کی رپورٹ بنتی اور سی ایم کو جاتی. تو کیپٹن سیف انجم صاحب نے اپنے طور پہ ان کے یہ حکم کو یا ان کی اس خواہش کو, ڈیزائر کا لفظ یوز ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن میں جو کیا گیا انکوائری کے لیے, سیٹ اسائڈ کیا, ایک سائڈ پہ رکھا ہے. اور 22 تاریخ کو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی یعنی ڈی پی سی کے لیے ان 574 جو سب انجینئر ان کو ایکشن بننا ہے. اچھا, سب انجینئر کو ایس ڈی او بننا ہے اور ایس ڈی او کو ایکشن بننا ہے. اچھا, تو ان کو ترقی دینے کے لیے یہ اجلاس بلا لیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکم جو ہے وہ ہوا میں کہیں گردش کر رہا, تو ان کے نوٹس کا وہ نیا ہی مطلب ان کا نوٹس انہوں نے کہا جیب میں ڈال لیا اور آگے ڈی پی سی کرو. وہ وہی بات ہوگی. نوٹس ملے, اشارہ دیا تھا کہ یہ سارا کھیل, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ کھیل کھیلا ہے, جو پنجاب انجینئرنگ اکیڈمی کے جو اس وقت سربراہ بھی ہیں, ان کے اپنے خلاف ایک بڑی انکوائری چل رہی ہے. تو یہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ سارا کھیل جو ہے نا, یہ ایک دم سے جو 574 انجینئرز کو جلدی میں ترقی دینے کا کھیل ہے, اس میں پیچھے کیا ہے. اچھا, دوسری خبر بڑی اہم ہے, وہ عوام کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ لنڈے بازار میں, پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنڈے کے کپڑوں پہ کتنا ٹیکس ہوتا ہے. اس میں کسٹمز ڈیوٹی ہوتی ہے 5%. یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ لنڈے کے کپڑوں پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. ہمیں ٹیکس چاہیے نا اس قوم کو چلانے کے لیے. وہ دیکھیں نا, غریب آدمی پہ ٹیکس نہیں لگے گا تو کس پہ لگے گا؟ غریب آدمی تو مجرم ہے اس اسٹیٹ کا. مجھے تو لگتا ہے اب سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگ جائے. میں بھی کسٹم ڈیوٹی 5%, انکم ٹیکس 6%, سیلز ٹیکس 5% اور ایڈیشنل سیلز ٹیکس یہ ایک نئی بلا ہے, یہ بھی 3%. اچھا, یہ بنتے ہیں 19%, کل ملا کے 19%. لیکن جو چارج جو ہے میرے پاس, یہ ایک انوائس ہے, یہ کینیڈا سے پاکستان کے لیے ایک چیریٹی ہے. یہ لنڈے کے کپڑے تقریباً مفت آئے. ہاں جی,
चैरिटी आती है मुख्य मुल्कों 30 सेंट पर किलोग्राम पे ये आए हैं। अच्छा। और आगे इनके साथ देखिए हुआ क्या है। अच्छा, ये 19% बनती है, इनके ऊपर टैक्स जो लगा है वो 20.6% लगा है। अब इसकी कीमत जो बनती है ये 24,457 किलोग्राम का वजन था इस कंसाइनमेंट का। ये जो लंडे के कपड़े कनाडा से पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए आए हैं, ये 30 सेंट का कपड़ा है और इसके ऊपर जो पर किलोग्राम इसका रेट बनता है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक फिक्स ड्यूटी लगाई है 45 सेंट पर किलोग्राम। 30 सेंट की चीज है, 45 सेंट के ऊपर इसका टैक्स मतलब कीमत से भी 15% एक्स्ट्रा 15% ज्यादा। अच्छा। अब ये फिक्स टैक्स लगा हुआ है, वो देखें उसको, आप इसकी वैल्यू को सेस करके उसके ऊपर टैक्स लगाएं। क्या कहने हैं हमारे पास। अच्छा, अब हुआ क्या है, अब दूसरी हाथ देखिए कि ये जो पर किलोग्राम पड़ती है ना, रुपयों में कन्वर्ट करते हो, आम को जरा इजी समझ आ गई। ये एक जो होता है किलोग्राम में 3 आमतौर पे स्वेटर या जर्सियां होती हैं। अच्छा। नॉर्मली। अच्छा, एक जर्सी छोटे साइज लंडे का ताजर को, अब लंडे का ताजर क्या कर रहा है आगे। अच्छा। देखिए वो तो हुआ ना, FBR ने किया। अब लंडे का ताजर क्या कर रहा है, एक एवरेज जो इसकी कीमत पड़ती है ना एक जर्सी की या एक स्वेटर की, वो 14 रुपए 20 पैसे पड़ती है। अच्छा। सिर्फ 14 रुपए 20 पैसे का स्वेटर कराची से लाहौर तक, लाहौर के लंडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचने में होता है, और वो ले रहे हैं इसके 400 रुपए, 300 रुपए, यानी 60-70 रुपए से कम मरा मुक्का कोई पैड़ा 3 स्वेटर जो है ना वो भी नहीं मिलता। अच्छा। अब देखें 14 रुपए की चीज 70 रुपए में बिक रही, इसके ऊपर ये स्टेट की जिम्मेदारी। अच्छा। देखिए, अच्छा, छोटा साहब ये तो जर्सियों की बात है, अब जो दीगर लंडे में कपड़े आते हैं उन पर भी टैक्स है? सब पे, ये लंडे की तमाम आइटम्स पे टैक्स है। ये तो मैंने आपको इत्तेफाक से एडवाइस मेरे हाथ लगी ना, डॉक्यूमेंट आ गया। हम यहाँ वो खबर देते हैं जिसका डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है। अच्छा। तो ये डॉक्यूमेंट आ गया इसलिए हमने इसको जिक्र कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पूरा गरीब आदमी, सर्दी जो है ना, ओपन सीक्रेट है हमारी सोसाइटी का। मुझे एक ताजर बता रहा था कि कनाडा में नहीं बल्कि कई मुल्कों में कुछ ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया में पहले जाती थी, वो हमसे आप मुफ्त ले जाओ। अच्छा। मुफ्त ही ले जाओ। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह की वो है चीजें को वो हमारी खवातीन या दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते। तो वो जो है ना वो कहते हैं मुफ्त हम नहीं लिए। कुछ ऐसे कपड़े जो वहाँ यूज हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं 30 सेंट की चीज पे 45 सेंट का टैक्स लगा हुआ, हम कैसे ले आए। तो लेकिन हालांकि उन्हें भी फायदा कि 14 रुपए की चीज 70 रुपए में बेच रहे हैं। 70 हबीब साहब गरीब बंदा जिसके पास रोटी खाने को पैसे नहीं, वो 400 की जर्सी कैसे खरीदेगा? देखिए 400 की है नहीं। और अगर आप नई का तस्वर करें, नई तो फिर हजारों में आती है ना। ये तो मेरे जैसे गरीबों की जगह है जर्सियां तो कि हम जाएं और हमारे तो ब्रांडेड भी वहीं से मिल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आम जो है ना, जो आम जर्सी है वो 1000 रुपए 800 रुपए से कम नहीं। जर्सी क्या होती है, वो छोटा सा स्वेटर होता है जो सर्दी रोकने का बस बहाना है, मगर नाम है कि सर्दी रोकेगा, रोकने उससे बच्चों को तसल्ली देने के लिए। और वो पॉलिस्टर का होता है, वो मतलब वूल का नहीं होता, वूल का तो होता ही नहीं। वूल का स्वेटर तो होता है वो तो 1,500-2 हजार से कम का है। यानी गरीब बंदा बस स्वेटर के ख्वाब भी छोड़ दे, वो नया का तो छोड़ देना। ये गरीब, इसके साथ यहाँ पे जो हो रहा है वो मैंने आपको स्टोरी बताई। ये है हमारा पाकिस्तान। तो अब चले जरा, अच्छा आपकी जी पाकिस्तान स्टील मिल की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान स्टील मिल में मैं उसको पहले तो एक छोटी सी वजाहत के हामिद परवेज साहब के बारे में एक प्रोग्राम में जिक्र हुआ था। वो वहां के एक डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर एक्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उनसे बात हुई, उनके बारे में मैंने कहा था कि जनाब वो एक जगह मेजबान है 5 स्टार होटल में। उन्होंने कहा जी कि वो मैं मेजबान नहीं हूं, मेरे अजीज हैं मेजबान। तो खैर ये बात इसकी वजाहत जरूरी थी। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा उनके ऊपर एक इल्जाम, उन्होंने ये समझा कि शायद वो जाली डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में अपनी ACR में तब्दीलियां करने की वजह से वो नौकरी से निकाले गए थे और फिर भर्ती हुए। तो वो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, लेकिन उनका कहना यह कि उन्होंने नहीं किया था, उनके खिलाफ साजिश थी। लेकिन फैक्ट्स रिमेन्स के बहरहाल उन्हें निकाला गया था और बाद में एक खास अंदाज में वो दोबारा रिज्वाइन उन्होंने किया था। अब पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से एक और खबर, वो खबर यह है कि इस खबर के 2 हिस्से। एक तो ये कि अप्रैल 2013 से लेके आज तक जितने लोग रिटायर हुए, ठीक है, यानी 1 साल और आप यूं कहिए तकरीबन 1.5 साल, 1.5-2 साल में जितने लोग रिटायर हुए हैं, इनमें से किसी एक को उसके वाजिबात नहीं मिले। अच्छा। अब आप तसव्वुर करें कि 60 साल का आदमी जब रिटायर होता है, कितने उसके दिल में ख्वाब होते और फिर ये कोई पेंशनेबल जॉब नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल किसी को पेंशन नहीं देती। पाकिस्तान स्टील मिल उन्हीं की तनख्वाह में से जो पैसे काटती है उससे मैचिंग करती है, उसकी ग्रेजुटी बंद कहते हैं, वो ग्रेजुटी भी अब तक नहीं दे सकती। और उनकी तो सारी जरूरियात, सारी चीजें वो उनके पूरे मतलब एक सहारा है। यानी सारी आमदनी भी खत्म हो गई एक आदमी की उम्र के आखिरी हिस्से में आके, जिसने अपने बेस्ट ईयर्स दे दिए पाकिस्तान स्टील को। वो तो आपने करप्शन की तो उसको बेड़ा गर्क कर दिया, उसने तो अपने बेस्ट ईयर्स दिए। बात यह है, पता है ये स्टील मिल की इंतजामिया का देखिए। अच्छा, इसके साथ अब एक और बात,
اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم حکومت سے کہا کہ جو پیسے آپ ہمیں دیں گے اس میں ہمیں کم از کم جو 50 کروڑ روپے ہے نا وہ گریجویٹی کے جو انہیں پہلے ملے تھے وہ دیں. اب آئندہ جب ہم آپ سے پیکج مانگیں گے کہ اپنا مزید ہم کس طرح کھانے پینا پروگرام چلائیں پاکستان اسٹیل مل پہ, آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ گریجویٹی کے پیسے بھی حکومت دے گی. اچھا, تو اب یہ سارے لوگ جو 1500 خاص طور پہ لوگ ہیں جن کی عمریں ہیں 60 سے لے کے 65 سال, یعنی ہمارے بزرگ ہیں جو لوگ, ان کو اس وقت یہ سٹیل مل جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ آج دے دیں گے, کل دے دیں گے, آج دے دیں گے, کل دے دیں گے. اور اپنے ملازمین کی ذلت کا پروگرام کیا ہے ان کا کہ اکتوبر کی تنخواہ اب ملی ہے. اچھا مل گئی ہے. میں تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کر دوں کہ دنیا ٹی وی نے ایک ایشو اٹھایا ریلوے کی پینشن کا. آپ نے دیکھا وہ ایک پینشنر موقع پہ مر گیا بیچارہ, اس میں ہم نے بہت زیادہ اس ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پاکستان نے پاکستان ریلوے کے اس پینشن ہیڈ کو علیحدہ کر دیا اور اسٹیٹ بینک میں اس کا علیحدہ اکاؤنٹ کھل گیا. اس ہیڈ میں منسٹری آف فائنانس سے ڈائریکٹ پیسے جاتے ہیں. اب پینشن ریلوے میں لیٹ نہیں ہوتی. آپ نے کبھی اسٹوری سنی نہیں ہوگی, پڑھی نہیں ہوگی. یہ ہم نے ایفرٹ کی تھی, دنیا ٹی وی نے ایفرٹ کی تھی. میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان اسٹیل مل کے وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ اسٹیل مل کے ملازم نہیں ہیں, وہ پاکستان حکومت کے ملازم ہیں. حکومت پاکستان کو وہی ایکشن اسٹیل مل کے لیے کرنا چاہیے جو ریلوے کے لیے. اچھا, پھر ایک اور اسٹیل مل کا مسئلہ. اب یہ اسٹیل مل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قانون اس طرح کہ اب اسٹیل مل کے حالات پوری دنیا کو پتا ہے, پورے پاکستان کو سب کو پتا ہے. اسٹیل مل نے کوشش کی کہ ہم 65 لوگ جنہیں کانٹریکٹ پہ رکھا تھا بوقت ضرورت ان کو نکال دیں, جان چھڑا لیں, خدا حافظ کہتے ہیں. وہ گئے عدالت میں جا کے اسٹے آرڈر لے آئے, بیٹھے ہوئے ہیں, مونگ دل رہے ہیں وہاں پر, اور بیٹھ کے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے. آپ نے بتایا اکتوبر انہوں نے ڈیو تو کر لی نا, اپنی دفعہ ڈیو تو بنا رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے قانون میں یہ کہاں پہ فلا ہے کہ آپ ایک کمرشل ادارے سے لوگوں کو نکالتے ہیں اور وہ بندہ جاتا ہے اور اسٹے آرڈر لے آتا ہے, اور پھر آپ مجبور ہیں بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سارے اس طرح کے پرابلم, یعنی میرے 65 کیسز میرے علم میں پاکستان اسٹیل کے جو لوگ اپنا اسٹے آرڈر لے ہیں. اس کے ساتھ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, اور بہت ایک کمپنی کے بڑے ذمہ دار آدمی, وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے, جیسے ابھی ذوالفقار بات کر رہے تھے, ٹیکس کلیکشن میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس اپنی اسسمنٹ ہوئی, کہیں آپ نے اپیل کی, ٹیکس FBR کے اندر آپ کے فیصلے ہو جاتے تھے. بہت بڑا فیصلہ ہوتا تھا تو کورٹ میں چلا جاتا تھا. اب ہمارے FBR کے افسران کیا کر رہے ہیں, افسران غلط سلط نوٹس بھیجتے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ عدالت پہ ڈال دیتے ہیں. جہاں پہ انہیں فیصلہ کرنا ہے, جو کوئی ریلیف افسروں نے دینا ہے, الٹیمیٹلی وہ بھی پیسہ خرچ کرے گا, FBR بھی پیسہ خرچ کرے گا, ٹیکس پیئر بھی کرے گا, بات جائے گی سپریم کورٹ تک, اور سپریم کورٹ کسی کے حق میں فیصلہ دے دے گی, اور پھر نہ تو اس عرصے نہ اس کا سرکار کو فائدہ, نہ یعنی کوئی بھی کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا. اسٹیل ملنے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور روز کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نت نئی خبریں بھی ہم دیتے ہیں, ذوالفقار صاحب بھی, حبیب صاحب بھی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں, ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبر یہ ہے @duniatv.tv. آپ سے ملاقات ہوگی اب سوموار کو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.